बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे रूस और ईरान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसमें क्या क्या बातें तय हुई हैं, उस पर बात करेंगे। उसके असरात क्या होंगे उसका जिक्र होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के ख़िलाफ़ जो अमेरिका में एक हलचल है उसका जिक्र करेंगे, और पूरी दुनिया में भी बल्कि हल्का हलचल है। और फिर अमरीकी नेवी की जानिब से चीनी AI टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाई गई है, क्यों लगाई गई है उस पर बात करेंगे। और फिर आखिर आएंगे बरतानिया और कनाडा ने भारत को नापसंदीदा मुल्क करार दिया है, उनकी जो कि हरकतें ऐसी हैं। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो मौजू हमने आज चुना है, अगरचे हम इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू करना चाहते हैं और आपको इसकी बहुत अहम में इत्तलात हैं वो देना चाहते हैं। ये किसी और को शायद नसीब न हो जो सच TV को हासिल हो रहा है। जो ईरान और जो मास्को के दरमियान में, तेहरान और मास्को दरमियान में जो माहदा हुआ है हो गया है जनवरी में, उसके मुतालिक हम आपको बताना चाहते हैं। कौमें अपने दिफा के लिए, अपनी बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इवन आप देख लें कि जो जरासीम होता है, वो जो पेट में कोई जरासीम पड़ रहा होता है तो वो भी अपने बचाने के लिए अपने आप को छुपाता है, और वो बहुत सारे जरासीम मर जाते हैं, फिर भी कोई जरासीम छुप जाता है, और फिर जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर वो ऊद कर आता है और फिर बाद में वो अपना फैलना शुरू कर देता है। इसी तरह से कौमें तो इंसानों पर का इज्तिमा का नाम है, बहुत से लोगों को मुश्तबा होने का नाम है। तो वो कौमें जो हैं, जो अज़ान रखती हैं, जो बहुत बड़ी तहज़ीब रखती हैं, जैसे ईरान है, बड़ी तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है, वो चारों तरफ से घिर गया। और आप देखें कि उसके साथ में क्या क्या जुल्म नहीं हुए, और वो उसने भी अपना जो मौक़िफ़ था, जो कि सच पे मबनी था, हक़ पे मबनी था, कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे थे। और हम जबकि अरबों ने साथ छोड़ दिया था हमास का, तो वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जो है वो बाकायदा न सिर्फ तबलीग कर रहे थे, बल्कि उनकी माली और मादी इमदाद भी कर रहे थे, अस्करी मदद भी कर रहे थे जी। और मादी में अस्करी भी आ जाता है जी जी। तो अब उसमें एक तो हिज़्बुल्लाह थी, और एक उनकी जो है वो हूसी हैं जी। फिर इराक़ में हैं और सीरिया में हैं। वो सब के सब जो है उनके बड़े हुए हाथ थे, वो जैसे मदद कर रहे थे। अब ये हुआ कि जब सूरत हाल इतनी ख़राब हुई, तो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया, तो वो एक बड़ा हमला था, और वो एक बड़ा ही अचानक हमला हुआ था। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसमें भी कंस्पिरेसी थ्योरी आती है कि वो कहते हैं कि हम इजराइल को पता था, लेकिन उसने होने दिया ताकि वो फिर हमास को तबाह बर्बाद कर दें। तो वैसा हुआ। तो हमास को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, और अमेरिका ने उनकी मदद की है। और साथ साथ में अगर आप देखें कि रूस ने भी ईरान को जो है वहाँ शाम में जो उसकी सप्लाई लाइन थी उसको तोड़ने में अमेरिका का साथ दिया। दो तरह से अमेरिका का साथ दिया। एक तो ये कि जो उन्हें एटमी माहदा कराया 2015 में, वो एटमी माहदा भी जो है वो अमेरिका के वक़ीफ़ के हक़ में था कि देखिए हम कि ईरान एटमी ताकत न बने। फिर जो बाद में जो भी मामलात हुए, जब ये हुआ ये कि जब ये सूरत हाल बनी, तो चारों तरफ से, क्योंकि जब ये अमेरिका का तो ये हाल है ना कि हर जिस मुल्क करता है उसमें बगावतें कराता है, खून खराबा कराता है, उनको तबाह बर्बाद करता है, उनकी नस्ल तक को तबाह कर देता है, या किसी से करवाता है, जैसे कि इसराइलियों से करवाया हमास के लोगों की। अब ये हुआ कि उसमें जो है जो जनरल सलमानी था वो गया, रूस में गया। उससे कहा कि शाम की जो हुकूमत है वो 80% का इलाके के ऊपर अपनी दस्तरस खो बैठी है, आप किसी तरह से शाम की मदद करें। तो रूस ने शाम की मदद तो नहीं की, लेकिन अमेरिका उसको मजबूर कर दिया कि वो ये एटमी माहदे पर साइन करे, जो कि उसने साइन कर दिया। अब 7 अक्टूबर के हमले से फ़ायदा ये हुआ कि रूस को वक्ती तौर पे फ़ायदा हुआ यूक्रेन में, लेकिन बाद में उसको नुकसान होना शुरू हुआ जी। और वो अब सूरत हाल ये है कि वो चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं। अब जब दोनों को मुल्कों को, जब ईरान की हालत ये कर दी है कि जब ईरान पर हमला किया है इन्होंने,
پہلے تو اسرائیل نے یہ کیا کہ حماس کو بالکل ہی اس کی طاقت کو صفر کیا، اور کبھی کبھی بار وہ 1-2 بم پھینک دیتے تھے. ان کے جو ہے 16 جو حکمران تھے، جو 16 سینئر کمانڈر تھے، وہ جہاں واقع ہوئے، جس میں حسن نصر اللہ جیسے بڑے عظیم شخصیت بھی موجود تھے، وہ بھی شہید ہوئے. تو اس کے علاوہ انہوں نے حزب اللہ میں لبنان کی موجودگی کو بھی ختم کرنا چاہا. اس کے علاوہ ان کی زمینی فضائی حدود کو محدود کر دی. جواباً ایران نے علیحدہ وقتوں میں اپریل اور اکتوبر 2024 میں 2 حملے کیے. جی. ان حملوں میں ڈرون اور میزائل استعمال کیے. جواباً اسرائیل نے ان کے ایران کے 4 S-300 سسٹم تباہ کر دیے. اس میں اپنا بنا ہوا ایئر ڈیفینس بھی تھا، ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم جو تھا وہ بھی تباہ کر دیا. جی. اب صلاحیت یہ ہے، صورت حال یہ ہے کہ ان کے اپنی سرحدوں سے آگے بڑھنے ہوئے مورچے سب تباہ ہو گئے، فضائی طاقت ختم ہو گئی. اور ایران نے اب اس وقت میں سوچا کہ کاش ہم ایٹمی طاقت ہوتے تو ہم اسرائیل کو روک سکتے تھے. تو اس صورت حال میں اب جب یہ صورت حال بنی تو ساتھ ساتھ میں اس نے یہ کام کیا ایران نے کہ ایران روس کے پاس جو ہے بہت طویل مارنے کے ہتھیار ہیں. جی. طویل فاصلے تک. جی. لیکن اس کے بعد چھوٹے کم فاصلے کے ہتھیار نہیں ہیں. جی. تو اس نے میزائل خریدے ایران سے، ڈرون خریدے ایران سے، اور یہ ایران بڑا سپلائر بن گیا. اور ساتھ ساتھ میں وہی روس جس نے کہ ایران کو محدود کیا اور شام میں بھی اس کو جو ہے پیچھے ہٹایا. جی. اور اسی وجہ سے پھر وہ بعد میں شام کے جو سفارت خانے پہ بھی حملہ ہوا اور ان کے بہت سے آدمی شہید بھی ہوئے. تو یہ روس کی وجہ سے ہوا تھا. اب جو روس بھی ایران بھی جو ہے دیوار سے لگ گیا اور روس بھی دیوار سے لگ گیا. تو اب اس صورت حال میں دونوں کا یہ مفاد یہ تھا کہ ایک سپلائی کر رہا تھا اس کو اسلحہ. جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران نے اس نے کہا کہ ہم آپ کو ایٹمی طاقت بنانے میں مدد دے سکتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے کہ وہ ابھی فی الحال یہ کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ روسیوں نے حوثیوں کو فضائی سے سیٹلائٹ سے مدد دی تھی کہ وہ جو جہازوں کی لوکیشن بتاتے، وہاں سے ان کو $10 ملین کا اسلحہ بھی دیا تھا، میزائل وغیرہ دیے تھے. جی. روسی ساختہ. پھر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ ہے کہ جو اسلحہ پکڑا گیا لبنان میں حزب اللہ کے پاس وہ سارا روسی ساختہ تھا. تو وہ انہوں نے جدید ترین ٹینکوں کے جو مارٹر گولے تھے وہ انہوں نے فراہم کیے، وہ بھی روسی ساختہ تھے. تو وہ جاتے تھے تھرو شام. وہ پھر امریکیوں نے جواباً یہ کیا کہ وہ شام کی حکومت کو ختم کر دیا. جی. اور اپنا پٹھو لا کے وہاں بٹھا دیا. تو اب اس وقت میں 7 اگست حماس کے حملے میں روس نے یہ ضرور کیا کہ اسرائیل کے پر حملے کے اس وقت تو ایک زمانے میں تو روس اسرائیل کے ساتھ تھا اور وہ اسرائیل کو انفارمیشن بھی دیتا تھا کہ یہ ایرانی یہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. جی. لیکن 7 اکتوبر کو کے بعد میں اس نے ان کو اس کی مذمت نہیں کی اور یہ کہا کہ یہ اس کو نازی حملہ ہے یہ، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لینن گراڈ کو گھیرے میں لیا گیا ہو. جی. لینن گراڈ آپ کو یاد ہوگا وہ علاقہ جو رشیا کا جو کبھی فتح نہیں کر سکے، جس پر لاکھوں آدمی مر گئے، لیکن انہوں نے جرمنیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. نہ جرمنی کو بڑھنے دیا، نہ وہ جو فرانس کا سربراہ تھا نیپولین بوناپارٹ اس کو بڑھنے دیا. جی. تو اب اس کے بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ اب ایران جو یہ چاہتا یہ ہے کہ ایران کو کہا کہ بھئی آپ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سے میں نے کہا کہ یہ بات ہم کریں گے کہ ایران آخرکار کیوں ایٹمی طاقت بن نہیں سکتا ہے جبکہ اتنی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے. ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی انہوں نے، تو پھر وہ یا تو اس کا اظہار کر دیں یا پھر کہیں کہ ہم ایٹمی صلاحیت بننے کی زین صاحب جی ایک الگ بات ہے، لیکن ایٹمی طاقت بننا، ہتھیار بنانا ایک الگ بات ہے. جی. ایٹمی ہتھیار بننے کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اس کی ڈیلیوری سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. ایٹمی ہتھیار بھی بن گئے تو آپ کو ڈیلیوری سسٹم نہیں. جب ہمارے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا تو ہمارے جہاز ہر 24 گھنٹے فضا میں تیرتے رہتے تھے اور وہ ہم کہتے تھے کہ اگر حملہ کرے گا تو ہم جا کر خود حملہ کریں گے اور وہ ہم انڈیا کو تباہ کر دیں گے. اب صورت حال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کو یہ خوف ہے کہ ہم نے اعلان کیا تو امریکہ اور جو آئی اے نے جیسے اعلان کیا کہ ایٹم بم ان کے پاس بن گیا ہے تو ویسے ہی وہ اس پر اسرائیل اور امریکہ اس پر ٹوٹ پڑے. جی. تو اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ بیکار ہے ان کے لیے. تو اب یہ ہے کہ
ستمبر 2024 میں یو ایس انٹیلیجنس ظاہر کیا روس نے ایران کے ساتھ تعاون کو بڑھایا ہے، کیونکہ ایران کو روس کو کم فاصل مانگنے میزائل فراہم کر رہا ہے، اس لیے روس ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی فراہم کر دے گا۔ ذمہ دار روسی افسران نے کہا کہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روس امریکہ کے کس دشمن کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ جی، تو وہ ایرانی ہے۔ روس ایران کو فیول تیار کرنے، اس کا مٹیریل جو ایٹم میں استعمال ہوتا ہے وہ اور اس کا ڈیزائن ایران کو فراہم کر دے گا۔ اس کے علاوہ خلا میں سیٹلائٹ اور راکٹ سسٹم کا نظام روس ایران کو مہیا کر سکتا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ روس ایران کے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت فراہم کر سکتا ہے جو میزائل آسانی سے پھینک سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران کی فضائی جو دبا ہو گئی ہے، جی، فضائی جو صلاحیت ہے نظام کو بحال کرنے میں مدد دے گا۔ ایران اگر اچھے مشکل میں تو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام تر جدوجہد کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ جی، بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بریک کے بعد آئیں گے ذرا وہ جو روس نے مدد کی ہے حزب اللہ اور روسیوں کی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا۔ بتا رہا ہوں۔ تو پہلے بریک لے لیتے ہیں ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بڑے صاحب، اب ذرا یہ روس نے جو مدد کی حزب اللہ اور روسیوں کی، ان کی کیا مدد کی انہوں نے، جبکہ ان کو $10 ملین کے اس نے اس کو اسلحہ دیے ہیں جی پہلے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان کے پاس تو بیچارے وہ تو سڑک چھاپ لوگ ہیں، چپلیں پہنتے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ ان کی فوٹیج اگر آپ دیکھیں یا پکس دیکھیں تو ایسے ہی نظر آئے گا، ایسے ہی جیسے افغانی ہوتے ہیں۔ جی، وہ چپلیں اونچی، شلواریں اونچی اور پھر رہے ہیں بیچارے۔ تو ویسے دنیا میں طاقتور یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی دنیا کو فتح کرتے ہیں، فاتح عالم یہی ہوتے ہیں۔ ویسے انہوں نے ناکو چنے چبوائے ہیں اسرائیلیوں کو۔ نہیں تو مدد بھی روسیوں کی تھی نا، کہ وہ لوکیشن دے دیتے تھے، جی پی ایس دے دیتے تھے جی کہ یہاں پہ جہازیں مارو، شپ یہاں پہ، ہاں شپ یہاں، تو اس لیے وہ سیٹلائٹ سے ان کو ہیلپ کرتے تھے۔ جی، پھر انہوں نے جو اینٹی ٹینک میزائل دیے ہیں وہ بہت زبردست دیے ہیں، جو حزب اللہ کو دیے ہیں، جو بعد میں پھر لبنان سے پکڑے گئے جب لبنان میں بہت زیادہ شکست ہوئی۔ اب یہ ہے کہ بہرحال حزب اللہ نے یہ کیا ہے کہ اب لبنان کی فوج کے ساتھ مل کر یہ ساری مدد ہوئی، لیکن مرزا صاحب اگر آپ ویسے ایک جائزہ لیں، ریزلٹنٹ ویلیو نکالیں تو وہ اسرائیل کے حق میں جا رہا ہے۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وڈرا کیوں کیا اس نے؟ تو ان کا کام ختم ہو گیا، ان کو حماس کی طاقت توڑنی تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویسے ہی آپ کو خالی کر کے دے دیں گے، یوں کہہ رہا ہے نا وہ، جی، کہ ہم یہ ان کو بسا دیں گے ادھر، جی، تو پھر آپ کو یہ خالی مل جائے گا بجائے اس کے کہ آپ لڑو۔ جی، تو وہ اچھا، آپ پھر مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ روس اور ایران کے جو دفاعی معاہدہ ہے کہ اس کے اثرات بھی تو پڑیں گے نا پھر؟ ایک تو دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اثرات تو یہ پڑیں گے۔ اب اثرات تو یہ ہیں کہ اگر وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو پھر وہ سعودی بھی کہیں گے ہم بھی بنیں گے۔ تو اب تم کو معلوم ہے کہ خرچ کے بعد جی، ریاض کے کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر خرچ نامی ایک شہر ہے جہاں پر ان کا ایئر بیس بھی ہے، جی، وہاں پاکستانی بھی کام کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ شاید وہ کوئی ایٹمی پلانٹ لگایا ہوا انہوں نے، نیوکلیر پاور پلانٹ ہے کیا ہے معلوم نہیں۔ جی، وہ میں خیال یہ ہے کہ جو فورن افیئرز نے لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ اس کو رول بیک کرو، اس کو بند کرو، تو وہ ایک مسئلہ ہوگا کہ وہ کرا سکے گا نہیں سکے گا۔ اگرچہ سعودیوں نے ان سے آلریڈی خوف کے مارے MBS نے جی، $600 بلین کی کا وہ کہا سرمایہ کاری کریں گے جی، 4 سال میں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ کم ہے، آپ $1 ٹریلین کی کریں، مزید 400 بلین کریں۔ اب ہماری تو جو قرضہ ہے وہ $120 بلین کا ہے، تو کم بہت محمد بن سلمان کو 120 بلین دے دینا چاہیے ہمیں، اور ہم سے جو مدد چاہیے وہ لے لے ہم سے، اور امریکہ سے ڈر بھی ختم کر لے اپنا۔ اور ٹرمپ انڈیا سے بھی پیسے آپ کو امبریلا دے دیتے نا، جی، آپ ہم سے امبریلا لے لو اور ہمیں پیر چھوڑے کرنے دو، ہمارے جو پیٹ میں جو میزائل صلاحیت اب ان کی آپ دیکھیں نا، جو ان کا سب سے جدید ترین طیارہ ہے F-35 وہ گر گیا ہے۔ جی، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک جہاز گرا ہے ان کا F-35، جی، جو دنیا کا سب سے جدید طیارہ جی، 5ویں جنریشن کا ہے، اس سے پلس ہے وہ 6 جنریشن کا ہے، نہیں 5 ہی کا ہے، ابھی تو دوسرے بنا لیا وہ تو معلوم نہیں ہے، جی، لیکن ہم تو اس سے 5ویں جنریشن کو آلریڈی، ہمارا جو بلاک 3 ہے وہ تو 5ویں جنریشن کا ہے۔ جی، وہ رافیل کو اڑا کر رکھ دیا اس نے، وہاں قطر کے رافیل کو مار دیا اس نے، جو بچکے ہوئی ہیں جی، اسپیئر جو کے نام سے، جی، وہ ہم نے اڑا دیا اس کو، قطر کے پاس ہے رافیل نام، جی، وہ بھی مشرقوں میں شامل تھا۔ تو کارکردگی کے حوالے سے ہمارا بہت کارکردگی کے لحاظ سے مارا اس کو، اس لحاظ سے ایکچولی نہیں مارا، جی، لیکن بتایا کہ ہم نے مار دیا، جی، پرفارمنس کے اعتبار سے، جی۔ اچھا صاحب آ جائیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں اس پہ دیکھیں، ان کے لوکل بھی ایک قسم کی دادا گیری کر رہا ہے، ایک قسم کے جو علاقے کا بدماش ہوتا ہے نا،
اس طرح کے ہانکے لگا رہا ہے. ہر ایک آدمی بول رہا ہے, انڈیا سے بھی کہہ رہا ہے. انڈیا کے جو اسٹڈیز ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہماری طرف رجوع کرنا ہے یہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے پر ہے. اور دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا ایک غیر ضروری طور پر اتنا اہم ملک بن گیا ہے, اور وہ امریکہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک یورپ کو برداشت نہیں کیا اس نے, تو تمہیں کیسے کرے گا ایک ہندوؤں کو. تو وہ ابھی آپ کو لالے لپے دے رہا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں اسلحہ کرو, ان کے آدمی نکال رہا ہے, اسلحہ خریدو, پیسے نکالو, پیسے نکالو ان کو. پھر اسلحہ کیا کریں گے, ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے, ان کے اتنے جدید اسلحہ ہیں. وہ پاکستانی تو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو تو ان کے اسلحہ کی پر تربیت ہے. امریکہ ان کے پاس جاتا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الیکٹرانک سسٹم کیا ہے, کیونکہ وہ تو روسی سے اس کے واسطہ ہے نا, وہ آشنا ہی روسی اسلحہ سے, یہ امریکن اسلحہ سے تو ہم آشنا ہیں, تو ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اب اس نے جو اسلحہ کی ہم نے بات کی تھی نا, اب وہ اس نے ٹرمپ نے افغانستان سے اسلحہ مانگ لیا, وہ بھی ایک لڑائی جنگ شروع ہو گئی ہے. وہاں پر پاکستان کی مدد حاصل کریں گے وہ اسلحہ حاصل کرنے کے لیے, تو ان کو ہم کیوں کریں مدد حال نہیں. تو اگر وہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں گے. تو افغانیوں کی ہم افغانیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم تو نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ ہمیں تنگ کرو گے تو پھر کریں گے. لیکن وہ ذرا آسمان سے نیچے اتریں, وہ بہت اوپر چلے گئے. انسان بنے, بھائی بنے, بھائی تو بنتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں کوئی خدائی مخلوق سمجھتے ہیں, یہودی کی طرح سے, جیسے انہوں نے منت سلوا کھایا ہوا. صاحب آپ نے بھرا دیا, آپ نے دو حکومتوں کو, بھائی ہمارے بغیر تم زیرو کیا ہو, ابھی دیکھ لینا تم کیا تماشا تمہارا ہوتا. اچھا, یہ جو آپ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو لوکل جو ان کے ایکشن ہیں ٹرمپ کے, اس پہ بھی بے چین ہیں. اتنے عجیب ہو رہی ایکشن ہے, میں کس کی بات کروں. آپ پہلے تو وہ دیکھیں نا, وہ شہریت پہ بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی پرابلم آ گیا ہے. وہ ان کے جو جہاں پر وہ سروس پہ گیا, جیسے عبادت کرنے کے لیے ہم جیسے نماز کہتے ہیں, ان کے یہاں سروس کہتے ہیں. تو اسی نے بیچارے نے, جو وہاں کا وہ تھا نیوزی لینڈ کا وہ تھا پوپ یا جو بھی بشپ جو تھا, اس نے جو ہے کی کہ خدا کا واسطہ یہ لوگ ہمارے برتن صاف کرتے ہیں, ہمارے کرتے ہیں. خاتون بشپ تھی, انہوں نے کہا آپ مہربانی کر کے ان کو کیوں مت نکالیں. اس پہ اس نے کہا کہ سروس کیسی ہوئی, کسی صحافی نے پوچھا, کوئی بہت بری ہوئی ہے, یہ آدمی میرے خلاف ہے, یہ عورت میرے خلاف ہے. تو وہ اس کے خلاف لگ گیا, وہ بہت معاملہ مشہور ہو گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو پاکستان, اردن, یوکرین, تائیوان اور بہت سے ملکوں کی امداد, لیکن انہوں نے لوکل بھی جو ان کی این جی اوز چلی ان کی بند کی, جب بھی تو وہ کیس گیا کورٹ میں. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی گیا ہو, بحث یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ملک میں پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیا کہوں. لیکن وہ اپنے ملک میں جو ان کے ادارے چل رہے ہیں اس کو بھی بند کر دیا انہوں نے فنڈس. بھائی اب وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے, اسی پہ بات بھی ہے کہ ان کے بڑے ملٹی پرپز مقصد ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ اچھے کام کریں, لیکن وہ اندر سے کوئی تقریب کاری کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ نہیں, ہم وہ جانے ہمارا اس کا مطلب نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی اگر وہ جو مداخلت کر رہے تھے وہ بھی تو یہ آپ اسی یو ایس فنڈ سے کر رہے تھے نا. تو اچھا مداخلت بند ہو جائے, کیا مسئلہ ہے, ہمیں خوش ہیں ہم تو, مدد بند ہو جانا ہمارے لیے اچھا. ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے رد عمل ہے, انہوں نے کہا ہم ابھی جائزہ لے رہے ہیں, پھر ہم بتائیں گے. اور ضرورت نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم بند نہیں کرو بھائی ہماری مدد, کیونکہ وہ بہت زیادہ بلینس والا معاملہ نہیں ہے. وہ ملین کا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر یہ لیکن ایک بات وہ ہو گئی نا, وہ جو جج ہیں وہاں کی وہ پاکستانی نژاد ہیں, تو یہ ذرا خبر زیادہ بڑی ہو گئی, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ جب بھی آتا ہے تو امریکی بھی ذرا زیادہ بڑا چڑھا کے بیان کرنے لگتے ہیں. نہیں بھلے ہم کیا کریں, امریکی نژاد تو انڈین نژاد تو ان کی وائس نائب صدر کی بیوی بیٹھی ہوئی. لیکن ٹرمپ صاحب تو ہر چیز کو پرسنل لے رہے ہیں نا, کوئی لیں, آپ لیں, سراخوں پہ لیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی ان کے اس نے کہا ہے نا, جو آیا ہے یہاں پر, جو ٹریڈ کے ساتھ میں آیا ہے ان کا نمائندہ, انہوں نے کہا پاکستان ہمارے رڈار پہ نہیں ہے, ہم تو پاکستان دوستی چاہتے ہیں, زیادہ چاہتے ہیں بس. اور اس پہ بھی رد عمل آیا ہمارے دفتر خارجہ کی, بھائی وہ ٹریڈ کا ایک عام طور پہ جو بزنس مین آتے جاتے ہیں وہ والا ٹرپ ہے, اس سے کوئی اتنی بڑی کوئی خاص بات نہیں ہے. ایس آئی ایف سی پہ انہوں نے میٹنگ کرنی ہے, اور ایس آئی ایف سی جانے اور وہ جانے. اب وہ انڈیا ایک تو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مشکل میں آ گئے ہیں کہ وہ جو یہ قانون ہے کہ صاحب وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بائی برتھ امریکی ہوتا ہے. وہ اب مشکل میں آ گئے ہیں, تو انہوں نے بہت سی ریاستوں نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ وہ تو ہم قانون رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. 22 ریاستوں نے اسٹینڈ لے لیا ہے. تو اب وہ مشکل پہ آئے گا. یہ بمپی ہے, اس کا جو سارا دور حکومت جو ہے بمپی ہے, آسان نہیں ہے.
تو فلاحی اداروں کے کر دی تو وہ شور مچائیں گے، پاکستانی ادارے نے کر لیا. اب دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جب یہ باتیں کر رہے تھے ہم تو آپ کو یاد ہوگا زین صاحب کہ ابھی رک جائیں، وہ دوسرے اس میں کریں گے. نہیں جی ہاں، اس پہ اگلے موضوع پہ آ جائیں گے، لیکن آپ اس پہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بتائیں. بھائی اس پہ میں یہی کرنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ سب کچھ پر زور ڈال رہا ہے کہ ویسے میرے پہ سرمایہ کاری کرو، مجھے پیسے دو. میں اس کو کہہ رہا ہے یورپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، آپ ہمیں پیسے دو. ہر ایک آدمی 5% نکال لے اپنے جی ڈی پی کا جی اپنے اس کے لیے، سب پہ ٹیکس لگوا رہے ہیں. جو سامان ہمارے پاس ہے جی، اور اس کو بیچارے کو اپنے کینیڈا کو دبا رہا ہے، گرین لینڈ کو دبا رہا ہے، ناروے کو دبا دیا، ناروے کو دبا رہا ہے. اب خریدیں گے، ہم آپ کو خرید دیں گے، ہم بند کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، قبضہ کر لیں گے. جی تو وہ خوف کے مارے بیچارے کانپ رہے ہیں. اگر گرین لینڈ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن وہ تو کر لے گا، کیا کر لیں گے یہ جی، وہ تو پاگل آدمی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ گلے میں پڑے گا اس کے، یہ آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے میرے صاحب. پھر بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے. تو جو امریکی نیوی نے چینی AI پہ جو ٹیکنالوجی پہ پابندی لگائی ہے اس سے بات کریں گے کہ کیوں اس طرح سے معاملات بڑھ رہے ہیں. اور پھر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو دعوت بھی دی ہے، سیٹرڈے کو ان کی میٹنگ ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب، اب ذرا بات کر لیں امریکی نیوی کی چینی AI ٹیکنالوجی پر پابندی. تو اب یہ ہے کہ بچا دیا ہے انہوں نے. یہ کیا کہ جو چیزیں ہم یہاں سے خرید رہے تھے، مثلا AI کی جو لکھنے کی صلاحیت تھی وہ ہم خرید رہے تھے، کوئی جی 55,000 روپے میں ملتی تھی. پھر جو وہ اور جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ہم جو گرامر کی ہے وہ بھی خرید رہے تھے. وہ یہ سب اس نے چین نے اس کو مفت میں دے دی لوگوں کو. تو اب وہ لوگ باغ بے تحاشا اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. جی تو اس طرح سے وہ کہتے یہ ہیں کہ امریکہ کو کی کمپنیوں کو کوئی کئی $1 بلین کا $1 ٹریلین کا نقصان ہو گیا ہے اس عرصے میں، ایک اکیلی مار میں انہوں نے. جی تو اب وہ اس پہ انہوں نے پابندی اسی لگائی ہے کہ بھئی ہم اس کا نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں صاحب جو ان کی چپ ہے ہاں جی وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ڈیپ سیک جو ہے وہ 2000 پر چپ کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کا بجٹ $60 لاکھ جو ہے، جبکہ دوسری AI کمپنیاں کئی گنا زیادہ بجٹ رکھتی ہیں اور پہلے نمبر پر موجود GDP نے $1,000 خرچ کرتی ہے. جی چین کی AI ٹیکنالوجی ڈیپ اسٹیک نے مارکیٹ میں دیگر کمپنیوں کو $800 ارب کا نقصان پہنچایا، جس میں آپ چپ بنانے والی کمپنیاں تو براڈ کے حصے میں تقریباً 10% ان کی جو حصص ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت 17% گھٹی ہے. اب گھٹی نہیں ہے، وہ تو تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ مفت مل رہی ہے. جی وہ منع کر رہے ہیں کہ خریدو نہیں، پابندی لگا رہے ہیں. تو پابندیوں سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو خرید لے لیں گے، چپ چاپ سے کر لیں گے ڈاؤن لوڈ. کیا کریں گے اپنے اس میں نہیں کرو تو نہیں کرو. کتنے آدمی ہوں گے؟ عام آدمی تو سارا نیوی نہیں ہے نا، جی تو وہ عام آدمی تو استعمال کرے گا. جی تو بہرحال اب یہ ٹرسل تو رہے گی، اب نئی ٹیکنالوجی آئے گی. بھائی اب یہ بات یہ نہیں، یہ ہے وار، جی ٹیکنیکل وار ہے. جی ٹیکنیکل وار جو ہے وہ پہلے جو ہوتی تھی وہ ٹریڈ وار ہوتی تھی، اب ٹیکنیکل وار بھی شروع ہو گئی ہے. جی ٹیکنیکل وار میں تو ابھی چین جیت رہا ہے، وہ پہلے سے جیت رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چین کی سپرمیسی اس میں ٹیکنیکل وار میں واضح ہو رہی ہے. جی تو امریکہ کو اب پہلے جھٹکا لگا ہے، کھلا جھٹکا اس وجہ لگا ہے، وہ پہلا جھٹکا یہ لگا ہے ڈیپ سیک پر. جی تو وہ گہری سوچ، گہری تلاش، سیکھ کا مطلب تو یہ ہونا. جی تو وہ اس میں آپ آرام سے گہری تلاش کر لو، اس میں ہر چیز اس میں مل جاتی ہے. اس میں AI بھی ہے، گرامر بھی ہے، انگلش بھی ہے، اور سب کچھ ایک جگہ جمع کر دیا، سب کچھ اس میں موجود ہے. جی اچھا اب ذرا بات کر لیں ذرا یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا جو اب دیکھیے خیال یہ تھا کہ یہ جو بغلے بجا رہے تھے ہمارے انڈین جی کہ وہ مودی کو بلائیں گے. جی تو ہم تو کسی گنتی شمار میں ہیں نہیں، اس لیے کہ ہم نے جو اپنی حرکت اپنی بنا رکھی ہے، اپنی پوزیشن وہ بھی ٹھیک بھی ہے. اگر ہماری جو پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمیں گنتی شمار میں نہ رکھیں تو بہتر ہے. جی تو کیونکہ ہمیں پھر کام سے کام لیں گے، ہماری فوج کو استعمال کریں گے، تو ہم استعمال ہونا نہیں چاہتے. اب جی بہت ہو گیا بھائی، آپ کی خدمت ہم نے کر لی ہے، آپ کی غلامی کر لی ہے. اس کے بعد میں ہمیں چھرا بھی آپ کے ہمارے پیٹھ میں آپ نے ڈالا ہے. آپ نے خفیہ معاہدہ کیا ابھی تک اس کو بتایا بھی نہیں ہے. جی وہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کریں آپ. تو ہم تو اپنے چپ چاپ بیٹھے ہیں اپنے. انڈیا کا یہ خیال تھا کہ مودی کو بلائے گا.
تو مودی کے بجائے انہوں نے اسرائیل کو بلا لیا. ویسے ان کا بھی جانا ہے لیکن پہلے انہوں نے ان کو بلا لیا. نہیں, پہلے کی امپورٹنٹ یہ تھی نا کہ پہلے کس کو بلائے گا, تو یہ جمپ لگا رہے تھے صاحب پہلے جو ہے مودی کو بلائے گا, جی بڑا سرپرائز دے گا اور مودی کو بلائے گا. فلانا مودی سے وہ خار کھاتا اندر سے, بلا بھی لے گا تو ڈانٹ پڑائے گا اسے. تو اگر بر میرے صاحب دیکھیے نیتن یاہو کا اس طرح جانا تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی جو کچھ ہوگا امریکہ کی مرضی سے ہوگا. ابھی بھی جو کچھ ہوا امریکہ کی مرضی سے ہوا. زین صاحب یہ بات کو آپ چھوڑ دیں, نیتن یاہو کی بات کو, نیتن یاہو کا بھی زوال شروع ہو چکا ہے, مودی کا بھی, ہر ظالم کا زوال شروع ہو چکا ہے. بے شک مارچ کے اندر آپ دیکھ لیں گے سب کچھ باتیں, انشاءاللہ ابھی دور نہیں ہے. جی یہ فروری سے گزرے, فروری میں شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کے خلاف اللہ کی طرف سے حکمت عملی شروع ہو گئی ہے, اور وہ یہ مریں گے اپنے اندرونی خانہ, یہ مریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی آدمی انہیں مارے گا یا کچھ کرے گا, لیکن جو اندرونی خانہ ان کے پر جو تہمتیں ہیں یا الزامات ہیں یا جو ان کے اوپر جو جنگی جرائم کا مقدمہ, جنگی جرائم ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مودی کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی کہ تباہ ہو جائیں گے. بالکل کوئی چانس نہیں ان کے بچنے کا. انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ ظلم جو ہے پیچھا کرتا ہے. آپ نے انسانوں کو مارا یار, کمال ہے, بے گناہ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اب جو حماس نے اسے اسرائیلی خاتون کو رہا کیا ہے وہ اتنی حشاش و بشاش ہے جیسا کہ اپنے محل سے آ رہی ہو. جی وہ جس طرح سے راہ کو کھڑا کیا, کیئر کی نا انہوں نے. ہاں کیئر کیا. اور جو وہاں سے آ رہی ہیں عورتیں, وہ پریشان اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے, اسرائیلیوں نے, جس کو یاد نہیں. اور بیسیکلی مجھے لگتا ہے یہ عورت جائے گی, مسلمان ہو جائے گی آخر میں. اکثر یہ جو رہا ہونے والے ہیں وہ جب وہ بعد میں یہی ہوگا. یہ یہاں ہوئی نا, جیسے کابل میں ہوئی. جی جب طالبان نے پکڑا ان کو عزت اتنی احترام دیا کہ وہ لڑکی جو برطانیہ کی تھی آخر میں مسلمان ہو گئی. بالکل. انہوں نے کہا کہ ہنی ٹریپ ہے یہ, تو ہنی ٹریپ نہیں ہے یہ, تو بھائی اسلام کا ٹریپ ہے. جی اللہ کی طرف سے ہوا, اس کو اللہ نے ہدایت دے دی, اس کے منہ سے ایک دفعہ نکل گیا کہ اسلام اچھا ہے. جی تو بس اس پر اس نے اللہ نے بس اس کو قبول کر لیا اس کو. جی میرے صاحب آ جائیں اگلے موضوع پہ. برطانیہ اور کینیڈا جہاں بھارت کی بڑی مداخلت ہے اور ان کے لوگ سکھ رہنماؤں کو یہ دہاڑے قدر کرتے ہیں. جو ہے زین صاحب آپ کے مقابلے میں, جی اگر آپ ساؤتھ ہال جائیں جی لندن کے, تو اس میں سکھ کا گرودوارہ بھی بہت شاندار ہے. بہت سکھوں کی بڑی آبادی ہے, ان کی پوری بستی ہے, ہوٹل بھی ان کے ہیں, جی رہائی گھروں بھی ان کے ہیں. تو سکھوں کا برطانیہ میں بہت اثر ہے. تو سکھوں کو چھیڑ کر انہوں نے غلطی کی ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو برطانیہ کی خفیہ رپورٹ ہے ریپڈ اینالسٹ اسپیڈ جی میں لیک ہوئی ہے کہ یہ بھارت ہمیشہ انتہا پسندہ نظریہ ہندوتوا برطانوی شہریوں کی جان و مال کے خطرہ بن گیا. جی ہندوتوا نے وہاں پر بھی ماردھاڑ شروع کر دی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ رپورٹ برطانوی مسلمانوں پر ہندو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد وزیر داخلہ ایوٹ کوپر کی ہدایت پر نے کہ اعلیٰ ماہرین نے تیار کی. یعنی ان کے جو وزیر داخلہ برطانیہ کے جو وزیر داخلہ ہیں جی ایوٹ کوپر, ان کی ہدایت پر یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ بھئی دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ابھی ہندوتوا کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں. جی تو اب ادھر کینیڈا میں حکومت کے بناوے خصوصی مشن فورن انٹرفیرنس کمیشن کے سربراہ نے جسٹس ہوگو نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی حکومت اگلے کینیڈین الیکشن میں اپنے پسندیدہ امیدوار کو رشوت اور بھاری چندے کے دے کر جتوانے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ مخالفین کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے سامنے حملے کیے گئے اور بدنام کرنے کے لیے آن لائن مہمیں چلائی گئیں. کہ جسٹس نے بھارتی حکومت کی دخل اندازی کو ناقابل برداشت اور شرمناک قرار دیا. فلوریڈا میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر ٹرومن نے کہا کہ بھارت پر تنقید کی اور کہا کہ بھارت نے امریکی سامان پر بلند ٹیرف ٹیکس لگا رکھے ہیں. اب یہ فراڈ نہیں چلے گا. معنی یہ ہے کہ بھارت ٹیرف کم کرے ورنہ بھارتی سامان پر امریکی ٹیرف بڑھیں گے. نئے ٹرمپ نے مطالبہ کیا بھارت امریکی اسلحہ زیادہ خریدے. ایسا ہوا تو بھارت روس کے تعلقات متاثر ہوں گا. یہ آیا ہے کہ مودی سرکار نے عالمی سپر پاور بننے کے جنون میں دنیا کو خود کو بدنام کر لیا. جی اب ایک مقام آتا ہے جب اس میں آدمی آپ ننگا ہو جاتا ہے. نہیں, دو کشتی میں نا, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, ایک آپ امریکہ اور ایک طرف روس, تو آپ ایک طرف ہونا پڑے گا آپ کو. جی ہاں. لیکن یہ جو مداخلت والا معاملہ ہے مرزا صاحب, یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. ان کے یہاں اب سیاسی مداخلت شروع ہو. اب دیکھیں اب کینیڈا تو کمزور ہو گیا نا ذہن. اب بس یہ آ گیا کہ جب ٹرمپ اس دبا رہا ہے جی کینیڈا میں, تو اگر وہ مداخلت کر رہے ہیں تو کیا کریں گے. اب یہاں تک ہو گیا کہ وہ دے کے اپنے آدمی منتخب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کینیڈا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا ظلم دیکھو یار, کتنی بڑی طاقت بن گئی ہے.
تو لیکن بہرحال وہ ان کی طرف سے بھی ایکشن ہو رہا ہے. اور جسٹن ٹروڈو نے تو دیکھیں نا, جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے قتل کے پیچھے آپ کے لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے, شریف آدمی ہے, ہردیپ نجر سنگھ کے, اس کا باپ بھی تھا, باپ دادا بھی اس کا بھی یہاں پر جی تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ شریف لوگ ہیں, ان کے پاس فوج تک تو ہے نہیں, پولیس سے کام چلاتے ہیں وہ لوگ, شریف لوگ ہیں. تو بہرحال انڈیا کے معاملات میں یورپ کو, امریکہ کو, مغرب کو بھائی اب تھوڑا سا انڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اس سال ڈاؤن فال ہو جائے گا اس وقت. انڈیا کا جو ہے جی جو جتنی بڑی اڑان اڑ رہے ہیں, یہ ان کے اڑان کے پر کاٹے جائیں گے ان کے جی اس سال میں. اچھا میرے صاحب ابھی ہے کچھ ہمارے پاس ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی جی, اور یا تباہی کی طرف بڑھ جائے گی, اور جو ان کا اٹھان ہے وہ رک جائے گا. آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم. اچھا ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس, تو یہ جو شام میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے وہ عبوری صدر بن گئے ہیں اب, محمد الجولانی صاحب جو ہیں. جی بھائی بات یہ ہے کہ وہ پپیٹ ہیں, اب ملک عبوری صدر مقرر کر دیا ہے. احمد شرا کو عبوری حکومت میں عارضی قانون ساز کونسل بنانے کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے, جو آئین کی منظوری تک اپنا کام کرے گی. اعلان شام کی عبوری حکومت کے ملٹری آپریشن کے ترجمان حسن عبدالغنی نے کیا. ان کا کہنا ہے کہ 2012 کا آئین منسوخ کیا گیا ہے, ایمرجنسی پر پروسیجر کے تحت اپنائے گئے قوانین بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. حسن عبدالغنی نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام مسلح دھڑے تحلیل ہو گئے ہیں, جی اب وہ ریاستی اداروں میں ضم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا سیکورٹی انجینئر کے ساتھ شام میں کئی دھیان سے حکومت کرنے والی بعض پارٹی کو بھی تحریر کرنے کا اعلان کر دیا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کرے نا, وہ جو اسرائیل کو آپ نے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی ہے, جی اس سے تو پھر آپ کہاں ہیں, آپ تو کوئی حکومت تو ہے نہیں نا. امریکہ کی طرف سے ترکی کو کوئی ذمہ داری ملے گی اس سلسلے میں, جی تو پھر کوئی بات ہوگی. لیکن ترکیہ کیوں اتنا خاموش ہے, جبکہ وہ جب ان کا جولانی صاحب ترکیہ اپنا انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت وہ انٹرفیئر کرے اور اپنے علاقے باز گزار کر لے. جی وہ جا کے اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے دمشق میں, جی اس میں کہا کہ یہ تو ہمارا صوبہ تھا ایک, تو ہم اپنا صوبہ بنائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا صوبہ بنائیں گے. لیکن میرے صاحب دیکھیے, اب وہ ریوائول تو ممکن نہیں ہے, وہ جو ممکن نہیں ہے. ترک عثمانیت تو اب تو جو کہ دنیا نئی طرز پہ, نئی نہج پہ, ابھی جو صورتحال ہے اس میں جو بھی فائدہ اٹھا لے اس کا نہیں. لیکن جو ٹیکنالوجی کیسے گزارا اندر نہیں, جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہ یہ سپر سیڈ کرے گا. میں آپ کی بات مان گیا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہے نا بھائی, ابھی وہ کان بھی بنا رہے ہیں. اب دیکھیے نا, کان تو ہمیں بھی دے رہے ہیں, دے رہے کی بات الگ ہے. جی بنا تو وہ رہے نا یار, ہاں بنا رہے ہیں, اور وہ مطلب ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے. ہاں ان کا جو وزٹ ہے اور بھی ان کے پاس ہے, ان کے پاس اس میں اعلان ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کے پاس تو ول بھی نہیں ہے, جی ان کے پاس تو ول بھی ہے, ان کے جذبہ بھی ہے. لیکن وہ جو اے آئی ہے اس میں ابھی ان کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے ایسی. نہیں, اے آئی کی بات نہیں ہے. اے آئی کا دیکھیے نا, اے آئی سے تو اے آئی اگر ہوگی زین صاحب تو دنیا تباہ ہو جائے گی. پوری جنگ کا نقشہ دیکھیں اگر آپ مشرق وسطیٰ کا, تو وہ اسی وجہ سے تبدیل ہوا ہے, اے آئی کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. نہیں, اے آئی کی وجہ سے سائبر سے ہوا ہے, اور اے آئی تو ابھی پوری طرح استعمال آپ دیکھیں نا, نہیں جتنا بھی استعمال کیا انہوں نے, ایک ہوٹل میں ہٹ کیا وہاں پہ جہاں پہ اسماعیل ہنیہ اسی کمرے کو. ہاں تو اے آئی کا نہیں, وہ تو پہلے تو انہوں نے اس سے پورا وہ لیا نا, مدد لی. جو بہترین آپ کی جو سسٹم ہے جی, وہ تو الیکٹرانک وارفیئر کا حصہ ہے, اور وہ سائبر کا حصہ ہے. جی تو سائبر سے آپ نے پتہ لگایا کہاں ہے آدمی بیٹھا ہوا, لوکیشن کیا ہے, پھر اس میں آپ نے اس پر حملہ کیا. اب اے آئی سے یہ ہوگا کہ ہتھیار جو بنایا ہوگا, جو کہ اس کو گولی وہیں جا کے لگے ہانیہ کو فیڈ بیک کر دیا ہوگا, صرف ہانیہ کو گولی لگی اور کسی کو نہیں لگی. اور دیکھیے نا, اور کسی کا یہ آئی کا یہاں پر آئی کا استعمال. تو اب جو دنیا ہے وہ اس طرز پہ جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم, آپ کو اس میں توجہ دینی چاہیے. جی, اور پاکستان اپنے کام کر رہا ہے. میں پاکستان کی جو اپنے حدود میں رہ کر, جیسے آپ گئے سیٹلائٹ گئے, جی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ابھی 5-6 سیارے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, تو اور بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھیج بھی چاند پہ بھی چلے جائیں گے. جی انشاءاللہ چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے, ہمارا اپنا بیس بھی بن جائے گا. جی, وہ تو پیسے کی بات ہے, ہمارے پاس صلاحیت تو کمی نہیں ہے. جب وسائل ہوں گے تو ہم یہ کام کر لیں گے. وہ گفتگو کر رہے تھے, کتنے کانفیڈنٹ تھے, ہاں تیاری پوری, کتنے فیاض تھے. جی, کہ انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ میں نے جب کہا کہ بھئی آپ چین تو کہتا ہے کہ ان کا چاند پہ نہیں گیا کرو, نہیں دکھے وہ چاند پر, ان کا روور فیل ہو گیا. جی, لیکن چاند پہ جانا بڑی سائنسی کامیابی ہے. جی, انہوں نے اس کا بات کا بھی اعتراف کیا. وہ انڈیا کے جو چاند پہ گئے, دیکھو نا, سائنسداں تھا, اس نے کہا کہ جو سائنسدانوں اب کہتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب وہ وہاں پہ پتھر آ رہے ہوتے ہیں,
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کیسا ہے جہاں پر ہم اتاریں گے تو ہمارا روڈ بھی تو ایسے روڈ نہیں جائے گا. جی تو ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. جب وہ اسٹڈی مکمل ہو جائے گی تو ہم بھیج دیں گے. بالکل ہم ایسے تو ہی. تیار ہیں اس بات میں. جی تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس میں اب جیسے اب یہ چھوڑا ہے ہم نے لیٹسٹ جو چھوڑا ہے جی ٹیلی یہ تو اس کمیونیکیشن. میں جی بہت ساری اس میں خصوصیات ہیں نا. جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.